ऐसे जुड़ मुझसे मैं हट जाऊं, तेरा जो करम हो मैं छट जाऊं। की वजह से। और मुझे यूँ लगता था ना कि लाइफ ये है कि बस फन चिल मस्ती, या तो हम नमाज़ पढ़ें तिलावत करें, अल्लाह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम जब थोड़े से अल्लाह से दूर होते हैं फिर अल्लाह हमें बहुत दूर कर देता है। ये भी सुना था कि जब हम थोड़े से अल्लाह के करीब आते हैं तो अल्लाह हमें अपने बहुत पास कर लेता है। मेरा दिल काला पड़ चुका है, ना मुझे नमाज की तौफीक मिलती है, ना मुझे अल्लाह के करीब जाने की तौफीक। अल्लाह मुझे आने ही नहीं देता। अल्लाह के आप गाने नहीं गाया करो, आप सिंगिंग नहीं किया करो, आपकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी है तो आप नाते पढ़ा करो, उसका आपको सवाब होगा। तो ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, इनफैक्ट वर्ड्स होते हैं जो फ़ौरन से हमारे माइंड पर जो है ना असर कर जाते हैं, फ़ौरन से हमारा माइंड उन्हें क्लिक कर लेता है और वो ज़िंदगी में किसी मौके पर भी हम लोगों को याद आ जाती है, हमें भूलती नहीं है कभी भी वो बातें। और वहीं पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बहुत असर करने वाले होते भी हैं और मगर फिर भी जो है ना वो हमारे ऊपर से गुज़र जाते हैं। बहुत गहरी बातें, बहुत गहरे वाक़यात, मतलब वो यूँ होता है कि वो ऐसे होकर भी हमारे ऊपर से गुज़र जाते हैं। मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था किसी चीज़ से। मैं फ़ील नहीं कर सकती थी क्या ठीक है, क्या गलत है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्या ठीक है, क्या गलत है। मैं बस वही करती थी जो मेरा दिल मुझे कहता था करने को। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती थी, जिस चीज़ से मुझे सुकून मिलता था, मैं अक्सर मैं वही किया करती थी। फैमिलीज़ वगैरह में होते हैं, फैमिलीज़ में आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग जो आपको गाइडलाइन देते रहते हैं, आपको इस्लाम के बारे में गाइड करते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। मुझे भी किया गया है। हमारी फैमिली से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है और अल्लाह का बहुत करम है। हमारी फैमिली से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के बहुत करीब हैं। तो वो लोगों को इस्लाम का और दीन का पैगाम देते हैं। मुझे बताया जाता था कि पर्दे के बारे में और दुपट्टा करने के बारे में। अच्छा, एक्चुअली मैं कभी भी ये चीज़ फ़ील नहीं करती थी कि मुझे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़ना चाहिए। मतलब ऐसे नॉर्मली तो मेरे पास दुपट्टा होता था, सर पे ओढ़ने की बात कर रही हूँ। मैं इस तरह फ़ील नहीं करती थी कि मुझे सर पे ओढ़ना चाहिए, नहीं ओढ़ना चाहिए। बताते थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला, जैसे कि मेरी एक आंटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन के बड़े करीब है, तो अगर आप उनसे खुश हैं तो जो है ना, अक्सर वो मुझे इस चीज़ के बारे में अक्सर कहती थी कि दुपट्टा ओढ़ना चाहिए और इस तरह की बातें ना वो अक्सर मुझे कहती रहती थी। और बहुत सारी बातें समझाती रहती थी। कहते थे कि जो है ना, आपसे अल्लाह बातें करता है, आप कुरान उठाओ, अल्लाह आपसे किसी मुश्किल में हो, आप किसी इंसान से पूछने के बजाय आप अल्लाह से पूछो, वो बातें करता है। अल्लाह आपको आपकी बातों का जवाब देता है, वो आपकी मुश्किलों को मुझे पता है अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल कर लेता है, करता है, अल्लाह ही करता है, और कोई नहीं करता है। तो चाहे इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, इंसान जितना भी ज़ोर लगा ले आखिरकार करना अल्लाह नहीं होता है। तो जब वो ये बातें करती थी मेरे ऊपर बड़ा असर हो जाता था, यकीन जाने बड़ा असर हो जाता था। लेकिन होता है ऐसे, जब इंसान बयान वगैरह सुनता है या इस तरह की बातें सुनता है इंसान पे असर हो जाता है। तो वो सिर्फ असर उस टाइम का होता है, बाद में भूल-भुला जाता है, सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, ना फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का कि वाक़ई ये बातें ठीक है, हमें अपनी लाइफ में इस बात का ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बाद में इंसान भूल-भुला जाता है, तो मैं भी ऐसी ही थी, मुझे असर ही नहीं होता था किसी बात का। सॉन्ग से मुझे बहुत लगाव था, इतना लगाव था कि मैं बहुत ऊँचा साउंड सुनती थी, हमेशा ना बहुत फुल साउंड करके ना वो मैं सुनती रहती थी। और ये था कि मुझे इतना पसंद था कि मुझे लगता था कि अगर मैं बीमार भी हूँ ना तो जो है ना, अगर मैं बीमार हूँ और सॉन्ग्स प्ले हो जाएँ कहीं से भी ना, तो मुझे यूँ फ़ील होता था कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो रही हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं होता है। सॉन्ग्स के बारे में सुना था, गुनाह होता है, बहुत गुनाह होता है, बहुत सख्त बातें सुनी हुई हैं, शीशा पिघलाकर हमारे कानों में डाला जाता है, लेकिन इस दिल पे कभी असर नहीं हुई बातों का। तो लग जाता है, हर गलती पे एक-एक नुक्ता लग जाता है। इस तरह ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिलती है। अल्लाह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम या तो मस्जिदों में जाएँ या तो हम नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, अल्लाह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम जब थोड़े से अल्लाह से दूर होते हैं फिर अल्लाह हमें बहुत दूर कर देता है। ये भी सुना था कि जब हम थोड़े से अल्लाह के करीब आते हैं तो अल्लाह हमें अपने बहुत पास कर लेता है। तो कोशिश ये थी कि जब भी नमाज़ पढ़ती थी अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। अक्सर ये करती थी कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है कि मैं बन जाऊँ। तो ज़्यादा मतलब दुआ में टाइम नहीं लगाती थी और ये सुन रखा था अल्लाह से कि सॉरी, तो लोगों से ये जब हम कोई गुनाह करते हैं ना तो हमें अल्लाह से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। हम जब भी कोई गुनाह करते हैं तो हमारे लिए हमेशा तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। हम कोई गुनाह करें, हम अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है, वो हमें बहुत जल्दी माफ़ कर देता है।
لیکن اگر ہم مسلسل گناہ کرتے جائیں اور توبہ بھی نہیں کریں، ہم اس سے معافی بھی نہیں مانگیں، تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ نا کالے نشان پڑنے لگ پڑتے ہیں. ایک گناہ کیا پھر کالا نشان پڑ گیا، دوسرا کیا پھر پڑ گیا، تیسرا کیا پھر پڑ گیا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ہم سے راضی نہیں رہتا. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے رو رو کے دعا مانگنی چاہیے، پھر وہ اللہ کو ہمارا طریقہ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہماری دعائیں قبول کرنے لگ جاتا ہے. تو اور یہ بھی سنا تھا کہ جب ہم دعا کرتے وقت روتے ہیں نا تو مکھی کے سر جتنا بھی اگر آنسو ہماری آنکھ سے ٹپکا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہماری پکار سن لی ہے، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. تو یوں لگتا تھا کہ جو ہے نا، یوں لگتا ہے کہ جس طرح نے اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے. وہ مجھے خود سے بہت پیار ہے. تو ہمارے والدین اس طرح کے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. انہوں نے کبھی ہم پہ کسی چیز کی روک ٹوک نہیں کی ہے، اور ہمیشہ ہمیں جو چاہیے ہوتا ہمیں ہمیشہ ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہے، اور ہماری ایک اچھی تربیت کی ہے ان لوگوں نے. تو ہمیں ہماری لمٹس بتا دی گئی ہیں، کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے آپ نے، کس طرح کا آپ کا رہن سہن ہونا چاہیے. اس کے حساب سے ہم اپنی لائف کو اپنے حساب سے انجوائے کر کے یعنی کہ چلتے رہیں. تو کسی چیز پہ ہمارے والدین نے ہم پہ بالکل سختی نہیں کی ہے کبھی بھی نا. تو جو مجھے اچھا لگتا تھا میں کرتی تھی، جیسی ڈریسنگ مجھے اچھی لگتی تھی میں پہن لیتی تھی، میں اپنی نئی نئی لک کریٹ کرتی تھی. اور بس یہی تھا کہ دوست بنانا، مجھے بس ہنسنا کھیلنا مستی کرنا، بہت ڈھیر ساری باتیں کرنا، ہنستے رہنا، اور اپنی نئی نئی سی لک کریٹ کرنا، اور یہ سب کچھ بس میری زندگی ہے. اور میں اس سب کے ساتھ بڑا خوش تھی نا. تو مجھے لگتا تھا زندگی بس یہی ہے، فن کرنا، چل کرنا، انجوائے کرنا. اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کسی بھی چیز کے بارے میں نا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. حالانکہ کافی جگہ میں نے دیکھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں غلط کر رہی ہوں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں بہت زیادہ غلط کر رہی ہوں اور اس سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. اور لیکن یہ تھا کہ بس میں جب بھی نماز پڑھی تو امید نہیں تھی کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، کیونکہ اتنے گناہ ہیں، مسلسل گناہ کرتی جا رہی ہوں. اور مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. مجھے لگ رہا تھا میرا دل کالا پڑ چکا ہے، نہ مجھے نماز کی توفیق ملتی ہے، نہ مجھے اللہ کے قریب جانے کی توفیق. اللہ مجھے آنے ہی نہیں دیتا. تو مجھے سانگس اسٹیٹس پہ لگا لیتی تھی، حالانکہ سنا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ ہم تو مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد یہ چیزیں جب بھی چلیں گی نا تو اس کا بہت عذاب ہوگا، گناہ ہوگا. تو میں آگے کر دیتی تھی بات، میرے دل میں کبھی یہ چیزیں رہتی نہیں تھیں. تو ایک شخص تھا، ایک دوست ہی کہہ لیں، انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ گانے نہیں گایا کرو، آپ سنگنگ نہیں کیا کرو. آپ کی آواز ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے تو آپ نعتیں پڑھا کرو، اس کا آپ کو ثواب ہوگا. تو میں نے پھر جب ان کی یہ بات سنی مجھے بہت اچھی لگی. تو میں نعتیں بھی پڑھتی تھی، گانے بھی گاتی تھی، یعنی سنگنگ بھی کرتی تھی. مطلب خود ہی گاتی تھی، شوق تھا مجھے بس سنگنگ کا. تو اس لیے ریکارڈنگز وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتی تھی اس طرح سے کر کے نا. تو یہ تھا کہ کسی بھی بات کا مجھ پہ کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا. میں ویسی کی ویسی تھی، میں اپنی لائف کو کبھی چینج نہیں کر رہی تھی کسی کے لیے بھی. چاہے مجھے کوئی کچھ بھی سمجھا دیتا تھا، مجھے کسی چیز کا کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا، کچھ خاص ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ سب کچھ چاہتی ہوتی تھی. تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری لائف کا ایک ایسا حصہ جو میرے انتظار میں ہے. میرے پاس سب کچھ تھا، میرے حساب سے میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی. لیکن صرف ایک ایسی چیز جو میرے پاس نہیں تھی، وہ تھا سکون. انفیکٹ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کو لائف میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو لائف میں کیا چاہیے، تو میں اس کو بولتی تھی کہ مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے. سب کچھ تو ہے میرے پاس مگر میرے پاس سکون نہیں ہے. تو میرا دل کرتا ہے میں یہاں چلی جاؤں مجھے سکون مل جائے، میں وہاں چلی جاؤں مجھے سکون مل جائے. مگر وہ زندگی کا سکون مجھے کبھی ملا ہی نہیں. اور میں نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے سکون کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اللہ کے کرم سے میں ایک ٹیچر بھی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ زندگی کی ہر سچائی کو جانتی ہوں. اور جب بھی کوئی کسی بھی مشکل میں ہوتا ہے نا تو میرا دل کرنے لگ جاتا ہے کہ میں اس کو گائڈ کروں، میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کا مسئلہ حل کروں. میرا خود دل کرنے لگ جاتا ہے کہ میں ایسا کروں. تو میں نے لوگوں کو بہت سی چیزوں میں سمجھایا بھی ہے، ان کے مسئلے حل کرنے میں ان کی مدد کی ہے. تو میں نے کبھی کسی کو اس وے میں نہیں سمجھایا کہ
جس طرح سے میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ ویسا کرو جیسا کہ آپ کا دل کرتا ہے میں نے کبھی ان کو اس طرح نہیں سمجھایا کہ دل کا سکون تو اللہ ہی کے پاس ہے. میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی تھی کہ جو آپ کو سوٹیبل ہے آپ وہ کرو, آپ کے دل کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرو, آپ کو سکون ملے گا. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا, میں نے کبھی ان کو یہ نہیں سکھایا کہ دل کا سکون تو اللہ کے پاس ہے, کیونکہ اس چیز سے میں خود نہ واقف تھی. حالانکہ مجھے ہر طرف یہ چیز سمجھائی جاتی تھی, سکھائی جاتی تھی. انفیکٹ ایک دوست ہے, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نا اپنی زندگی کا اسٹیٹس اس طرح رکھو. انفیکٹ میرا جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہے نا, وہ بھی انہیں کی وجہ سے یہ تھا کہ جو ہے نا, اللہ تو جتنے رکھے میں اتنے رہتی. کوئی سمجھاتا تھا, اس وقت میرے دل پہ بات اثر کر جاتی تھی. بعد میں بھول بھی آ جاتا تھا, کچھ یاد نہیں رہتا تھا, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ باتیں کس لیے ہوتی ہیں, یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں, یہ یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں پڑھ بھی لیتی تھی اور اثر ہو بھی جاتا تھا چیزوں کا, لیکن جو ہے نا بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ چیزیں بیان وغیرہ سنتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم پہ اثر کر جاتی ہیں فوراً سے. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, پہلے تو اثر کر جاتی ہیں, بیان وغیرہ سنتے ہیں, اس کے بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھول آ جاتا ہے, کچھ یاد ہی نہیں رہتا, اور وہ صرف سننے کی حد تک ہی ہوتا ہے, وہ عمل کرنے کی حد تک نہیں ہوتا. ایک وقت ایسا کہہ لیں کہ جب مجھے میری زندگی سے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ وہ نہ ایک دن تھا, نہ کچھ دن تھے, اور جب وہ ایک لمحہ تھا, اس میں مجھے میری زندگی سے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ مجھے لگا کہ نا جیسے اللہ نے مجھے اسے ایک لمحے میں ساری دنیا ختم کر کے دکھا دیا. مجھے لگا کہ میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ اب تو بتا کہ دنیا کس کی مرضی سے چلتی ہے, تو اپنی مرضی سے کیا کر سکتی ہے, تو کس قابل ہے. مجھے لگا اس ٹائم اللہ نے مجھے میری اوقات دکھا دی کہ میں کچھ نہیں ہوں, کوئی انسان بھی کچھ نہیں, سب کچھ اوپر بیٹھے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں. وہ جب کسی چیز کی ڈوری کھینچتا ہے تو سب تباہ ہو جاتا ہے, وہ جب ایک کن فرماتا ہے تو سب کھلنے لگتا ہے. تب مجھے میری زندگی کی اور اس زندگی کی اصل حقیقت سمجھ آئی. بہت وقت ایسا تھا کہ میں اپنے شوق سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی. میں اپنے شوق سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی کہ میں کیا سوچتی رہی اور یہ کیا تھا. مجھے میری زندگی سے خوف آنے لگا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ لمحہ کیا ہے, یہ لمحہ کچھ بھی نہیں ہے, اگلے ہی لمحے سب ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. میری کیا خواہشات ہیں, میری کوئی خواہشات نہیں رہ گئی تھی, نہ مجھے کچھ کرنے کا شوق نہیں رہ گیا تھا. مجھے لگتا تھا بس یہ اگلے لمحے میری موت کا وقت آ گیا, اور اگر مجھے اچانک سے اللہ کو اپنا یہ منہ دکھانا پڑے تو میں کیا لے کر جاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لگتا تھا کہ ختم, دنیا ختم, تباہ, سب کچھ ختم, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جب میں نے یہ سب کچھ ایک سائڈ پہ رکھا نا, یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھی, جب مجھے موت کا خوف ہوا, مجھے ڈر لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. سب کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, تم ٹھیک ہو, تمہیں کچھ بھی نہیں ہے, تم ٹھیک ہو, کہ مجھے میری موت کا خوف تھا. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے پاس جانا پڑا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیا منہ لے کر جاؤں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر میں نے اپنی خواہشات, اپنی ساری زندگی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا, خود بخود سب سامنے سٹ گیا. تو مجھے اگر نظر آیا نا, تو وہ صرف اتنا نظر آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کچھ نہیں کیا, صرف اس اللہ کو ناراض کیا جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی. اور آج اگر میں اتنی خوف زدہ ہوں موت سے, تو وہ صرف اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لے کے جانے کے لیے. اور اگر میں نے اپنے اس ڈر کو, اس خوف کو ختم کرنا ہے, تو مجھے یہی کرنا ہوگا کہ مجھے سب سے پہلے اس رب کو راضی کرنا ہوگا جس کو میں نے بہت ناراض کر دیا. کہ میں اگر اپنے اس ناراض رب کو راضی کر لیتی ہوں نا, اگر میں اس اللہ کو راضی کر لیتی ہوں نا, جس کی وجہ سے مجھے موت کا اتنا خوف ہے, تو میرے لیے موت مشکل نہیں. تو میں جائے نماز پہ بیٹھی, میں نے نماز شروع کی,
تو میں جہاں نماز پہ بیٹھی ہوں، میں نماز میں اتنی دعائیں مانگتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں اللہ سے صرف کہتی تھی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اتنی معافی مانگی، اتنی معافی مانگی، اور یقین کریں ندامت کا ایک آنسو میری آنکھ سے نہیں گرا، اور میں اپنے رب کے سامنے اتنی شرمندہ تھی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنے گناہ یاد کر لیکن آنکھ سے ایک آنسو نہیں گر رہا۔ میں نے بہت دعائیں کی، یقین کریں کہ مجھے وہ بات یاد تھی، اس ٹائم مجھے وہ بات یاد آئی ہے کہ اگر مکی کے سر جتنا بھی آنسو نکلا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو میں نے بہت معافیاں مانگی، میں نے اپنی موت کو یاد کیا، میں نے یہاں تک سوچا کہ میں کفن میں لپٹی ہوں، لیکن مجھے تب بھی آنسو نہیں آیا کہ اللہ مجھ سے اتنا ناراض تھا۔ میں نے ہر نماز میں نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، معافی مانگی، میں گڑگڑاتی رہی، میں معافی مانگتی رہی۔ میں نے تلاوتیں شروع کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے بہت اللہ کو راضی، میں دعا کرتی گئی، پڑھتی گئی، میں نے بہت ساری باتیں کی اللہ سے، میں نے بہت ساری اللہ سے باتیں کی، آخر میں نے اللہ سے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تو جانتا ہے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو نے میرے لیے پوری دنیا بنا دی، لیکن میرے لیے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی میرا کتنا بھی اپنا بن جائے گا اللہ، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، اگر تو میرا ساتھ چھوڑے گا تو میں کہیں بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تیری رضا چاہیے اللہ۔ یقین کریں اتنی باتیں میں نے کری، اتنی باتیں، مجھے ایک آنسو نہیں آیا، لیکن جب میں نے یہ بات کی، جیسے ہی میں نے یہ بات کی نا تو میری آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو نکلنے لگے، پھر مجھے اللہ نے بتایا وہ بات ٹھیک ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، تو میرے اللہ نے بتایا کہ تمہاری معافی قبول کر لی گئی ہے۔ میرے اتنے آنسو نکلے، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے میری پکار سنی ہے، تو نے میری معافی قبول کی ہے، میرے اللہ تو مجھے یہ بتا دے، تو مجھے کسی بھی طرح یہ بتا دے کیا واقعی تو مجھ سے راضی ہوا ہے، میرے دل کو سکون ملے گا کہ مجھے یہ کسی بھی طرح تو بتا دے کہ کیا واقعی تو مجھ سے راضی ہوا ہے۔ میں نے اپنی نماز کو جیسے ختم کیا تو میں بیڈ پہ لیٹی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا، میں نے فیس بک پہ اس کو اسکرول کرنا شروع کر دیا نا، اس میں مجھے ایک پوسٹ ملی باقاعدہ میرے نام کے ساتھ، چاہے وہ کسی انسان کی پوسٹ تھی، مجھے لگا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، وہ ورڈ ٹو ورڈ مجھے نہیں یاد ہے، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کروں گی، لیکن مجھے ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد ہے، لیکن وہ ایک تسلی تھی کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جائے نماز پہ بیٹھ کے جو آنسو گرا رہی ہو وہ تمہارے آنسو بھیجا جا رہے ہیں، ان کا کوئی مول نہیں ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ورڈ ٹو ورڈ وہ باتیں جس کا میں نے اللہ سے جواب مانگا تھا، ورڈ ٹو ورڈ وہ باتیں میرے نام کے ساتھ مجھے تسلی دی گئی ہے، مجھے یہ لگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں اگلی نماز کا ٹائم ہوا، میں پھر اللہ کے حضور گئی، میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا کی، میرا معمول بن گیا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، کیونکہ میرا ساری دنیا سے کنارہ ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی موت کی فکر آ گئی تھی۔ میں گئی، میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا کری، میں نے اللہ کو بولا، مجھے اس ٹائم بھی لگا جب میرے آنسو گرے کہ اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، مجھے وہ پوسٹ نظر آئی، مجھے لگا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، کیا واقعی تو نے مجھے معاف کر دیا، اللہ تو نے کیا واقعی مجھے معاف کر دیا۔ پھر نماز ختم ہوئی، پھر میں اپنے بیڈ پہ گئی، میں نے موبائل اٹھایا تو میری ایک آنٹی ہیں، ان سے میں نے بات شروع کی، نہیں اس ٹائم بات نہیں شروع کی تھی، سوری، میں ان کی چیٹ کھولی تھی، وہ بھی ٹک ٹاک پر ان کا، میں نے کبھی بھی کسی کا میسیج اس طرح سے اتنے ڈر اور خوف کے بعد جب میں نے وہ کھولی تو مجھے ایک مفتی صاحب کا بیان ملا جو کہ مجھے سینڈ کیا ہوا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ میں وہ سنتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جواب اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں، اور لفظ بہ لفظ وہ چیز تھی جو میں نے اللہ سے پوچھی، اس کا جواب مجھے ملا۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کیا تو واقعی مجھ سے راضی ہے، یا مجھے اس طرح لگتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، کہ میں ویسے ہی اپنے آپ کے دل کو تسلی دے رہی ہوں کہ تو واقعی مجھ سے راضی ہے۔ تو اس کے ورڈز کچھ اس طرح تھے، پراپر مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ معافی مانگتے رہو، اگر آپ گناہ کرتے ہو تو معافی مانگتے رہو،